बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों से खुसूसन कारमान साहब का, खालिद साहब का और दीगर हमारे जो साथी हैं इर्तिका इंस्टीट्यूट का, सबका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर जो वो किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी नाकिस मालूमात, छोटी सी जो मालूमात हैं मुझे वो आपसे शेयर कर सकूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो क्या चीज़ होती है, और कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और ये क्यों ज़रूरी है, और इसके हवाले से जो है मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करेंगे। प्लीज नेक्स्ट कि देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रही है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से थोड़ी बात अभी मुझसे पहले कामना साहब ने भी की थी कि क्लाइमेट चेंज जिस तेज रफ्तारी के साथ हो रही है, और हर गुजरता साल जो है वो दुनिया के सबसे हॉटेस्ट ईयर जो है वो करार दिया जाता है। इससे पहले 2023 जो है वो सबसे वार्मेस्ट ईयर करार दिया गया था, फिर उसके बाद 2024 को कहा कि ये सबसे हॉटेस्ट ईयर जो है वो हुआ। इसी तरह से फर्दर ऑन आप देखिए कि हर गुजरते साल के साथ जो है वो दुनिया में जो गर्मी है की शिद्दत है वो बढ़ रही है, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ये तमाम चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में इजाफा होना और एवरेज टेम्परेचर में भी इजाफा होना, तो ये इन सब चीजों से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है हो रहा है, वाकई में हो रहा है, और ये कोई मिथ नहीं है बल्कि रियलिटी है। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजूहात क्या है। लेकिन जो जमहूर साइंसदानों की जो ख्याल है वो यही है कि जो है नेक्स्ट स्लाइड पे कीजिएगा कि इसकी बुनियादी वजह कार्बन, बढ़ती हुई कार्बन की इमिशन है, और कार्बन के इमिशन के अलावा कुछ और हमारे मजीद जो है वो गैसेज हैं जो कि जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी जो कि रेफ्रिजरेंट से गैसेस होती हैं। इन गैसेस की वजह से ये जो है कार्बन यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, और उसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी वार्मिंग की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये आईपीसीसी की जो 2022 की जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, सेवेंथ असेसमेंट रिपोर्ट है, वो जो है वो यही कहती है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बाय द एंड ऑफ 2050 जो है वो हो जाएगा, यानी अगले तकरीबन 2-2.5 डेकेड्स के अंदर जो टेम्परेचर में इजाफा होगा वो 1.5 डिग्री होगा। अच्छा, सुनने में तो लगता है कि 1.5 डिग्री से क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर अगर आज हमारे यहाँ कराची की एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा 40 तक जाता है या 42 तक जाता है, तो 1.5 और बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये 1.5 डिग्री एवरेज में इजाफा बताया जा रहा है। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, जो हीट वेव्स है और जो कोल्ड वेव्स है, उसमें जो इजाफा होगा, और जो बारिश के पैटर्न में जो तब्दीली होगी वो जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी इसके 1.5 डिग्री के फर्क की वजह से। तो ये दरअसल जो है वो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है। बहरहाल क्लाइमेट चेंज जो है वो एक यानी एक ग्लोबल फिनोमेना है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है। लेकिन इसके होने की वजह जो है वो क्या है, इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, इस पे लोगों का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सरियत साइंसदानों का यही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये गैसेज है, वाटर वेपर भी है, लेकिन वाटर वेपर चूंकि हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए वाटर वेपर जो है वो बहुत ही चेंजेबल कंटेंट है। दिन रात के फर्क से, मौसम के फर्क से ह्यूमिडिटी में जो है चेंजेस आती हैं, लिहाजा इसको जो है वो उसको हम इसे जो है वो कंट्रीब्यूटर करार नहीं देते। तो ये गैसेज मेनली जो है इसकी ये उसकी बुनियादी वजह होती है। आगे चलिएगा। तो अच्छा, अब क्या है कि इन गैसेज के अखराज को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम दुनिया भर में किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इसके लिए बाकायदा कुछ प्रोटोकॉल सेट किया है। सबसे पहले जो है वो कोयोटो प्रोटोकॉल जो 1997 में जापान के शहर कोयोटो में हुआ था, एक इंटरनेशनल माहिदा हुआ था जिसपे दुनिया भर के ममालिक ने बशमूल पाकिस्तान उस पे सिग्नेटरीज हैं जो जिन्होंने कहा था कि हम जो है वो
کاربن کی ایمیشن کو کنٹرول کریں گے اور اس کو کم سے کم کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کر کے جو نیچرل لیول ہے اس تک لے کے آئیں گے. تو اب کاربن اس کے لیے جو کچھ کاربن کی ایمیشن کو کم کرنے کے لیے جی ایچ جی پروٹوکول یعنی گرین ہاؤس گیسز جسے ہم کہتے ہیں جی ایچ جی پروٹوکول جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ پروٹوکول جو ہے وہ نافذ کیے جائیں اور اس کے مطابق جو ہے کاربن کی ایمیشن کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے. تو اچھا اب خالد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ کیا رول ہے, پاکستان کا کاربن ایمیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے سے متاثرہ ممالک میں اگر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے بلکہ ٹاپ 5 میں کنٹریز میں آتا ہے کیونکہ جو نمبر 1 2 جو آ رہے ہیں نا وہ ممالک ہیں جن کی بہت ہی کم آبادی ہے, بھوٹان وغیرہ مالدیو وغیرہ, تو یہ بہت کم آبادی والے ممالک ہیں اور ان سے جب کمپیئر کریں پاکستان کو تو پاکستان پھر آپ اس حساب سے دیکھیں تو نمبر 1 پہ ہی آپ جو ہے اس کو کرتے ہیں. 2022 کے فلڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے, بے گھر ہوئے, 3 لاکھ کو نقصان ہوا. تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے کہ کلائمیٹک یہ سارے کلائمیٹک ڈیزاسٹر بھی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو کنٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ کنٹریز کا, آپ چائنا کی بھی دیکھ لیجیے کنٹریبیوشن جو ہے وہ 12 گیگا ٹنز جو ہے وہ ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ, پھر انڈیا, یورپین یونین, رشیا, اور یہ سب ممالک دیکھیں اس میں پاکستان کا کہیں پر نام نہیں آ رہا. پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وہ لیس دین 1% آف گلوبل ایمیشنز ہے. گلوبل ایمیشنز کا 1% سے بھی کم جو ہے وہ پاکستان میں اس میں ہے کنٹریبیوشن. اور چائنا کو اگر دیکھیں پرسنٹیج تو 50% کے قریب 50% کے قریب چائنا کی کنٹریبیوشن ہے, اور یو ایس اے کی دیکھیں تو تقریباً 25% کے قریب یو ایس اے کی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا ملک جو ہے وہ کاربن ایمیشن میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہا, یعنی اس میں ہمارا قصور تو اتنا نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں, لیکن متاثرہ ممالک میں سب سے اوپر ہم ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک میں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات بھی ہمارے اوپر کم سے کم ہوں اور اس طرح کا ماحول پیدا کریں جس سے جو ہے وہ کاربن کے یعنی کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر ہمارے لوگوں پہ اس سے کم اچھا اب کاربن کریڈٹس یا کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے اگر ہم کیلکولیشن پہ جائیں تو کوئی بھی انڈسٹری, اس کو یونائٹڈ نیشن نے تو انڈسٹریز کو پابند کیا کہ وہ اپنی کاربن کی ایمیشنز کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں کہ کتنی ایمیشن ہو رہی ہیں. اب ایمیشن کی کیلکولیٹ کرنے کے لیے یعنی بنیادی طور پر آپ کا کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے, اور یہ ٹنز میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے ہزار ٹن یا اتنے لاکھ ٹن کوئی انڈسٹری جو ہے وہ کاربن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے یا ایمٹ کر رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہی ہے ہوا میں. تو اس کے بنیادی طور پہ 3 اس کے جو ہے وہ اسکوپ ہوتے ہیں, اسکوپ 1, اسکوپ 2, اسکوپ 3, جس کی بنیاد پہ کیلکولیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسکوپ 1 کیا ہوتا ہے؟ اسکوپ 1 وہ ڈائریکٹ ایمیشن ہے جو کوئی انڈسٹری یا کوئی کمپنی اپنی فیسلٹی میں کوئی ایسا پروسیس ہوگا, جیسے کوئی سیمنٹ انڈسٹری ہو سکتی ہے, وہ سیمنٹ انڈسٹری میں جیسے کہ لائم وغیرہ, لائم اسٹون کی برننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہیٹنگ ہوتی ہے, اس سے CO2 ایمٹ ہوتا ہے. سیمنٹ انڈسٹری بائی دی وے یہ بتا دوں کہ دنیا کی 5% ایمیشنز کم الون فرام دی سیمنٹ انڈسٹری ورلڈ کے. تو اس طرح سے میں یہ ایگزامپل کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ بہت ہیوج کنٹریبیوشن سیمنٹ کا ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ اور بھی پروسیسز ہو سکتے ہیں, کوئی برننگ کا پروسیس ہو سکتا ہے, اسٹیل انڈسٹری وغیرہ ہوتی ہے, جیسے اسٹیل انڈسٹری کے جو ہے ہم نے ریسنٹ کیلکولیشن کی تھی اسٹیل انڈسٹری کے لیے, تو وہ جو ہے ان کے جو ہے وہ بہت ہیوج جو ہے وہ کنٹریبیوشن اسٹیل انڈسٹری کا بھی ہوتا ہے کاربن کی ایمیشن میں, کیونکہ وہ اورس کو جو ہے نا وہ اور سے جو ہے وہ آئرن نکالتے ہیں اور آئرن سے پھر اسٹیل بناتے ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے ان کو ہیٹنگ کا پروسیس بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو 1 میں آتا ہے جو کہ ڈائریکٹ ایمیشن ہوتی ہے, کسی انڈسٹری کی فیسلٹی کے اندر جو ایمیشن ہو رہی ہیں وہ ڈائریکٹ ایمیشنز کہلاتی ہیں. اسکوپ 1. اسکوپ 2 یہ ہوتا ہے کہ جو پرچیز الیکٹریسٹی ہے, الیکٹریسٹی آپ نے پرچیز کی تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں کاربن ایمیشن ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی الیکٹرک سے بجلی لیتے ہیں, تو الیکٹرک کے پاس جو پاور پلانٹ ہے اس میں بھی ایمیشن ہو رہی ہیں,
تو آپ جو بجلی خرید رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایمیشن ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے پرچیز الیکٹریسٹی یا ہیٹنگ یا کولنگ جیسے پرچیز کی جاتی ہے بعض انڈسٹریز کے لیے, انڈسٹری جو ہے وہ خریدتی ہیں جو ہے وہ ہیٹنگ یا کولنگ, تو وہ بھی جو ہے اس کی بھی ایمیشن جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یہ اسکوپ 1 اور اسکوپ 2 دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ. تیسری جو ہوتا ہے اسکوپ 3 جو کہ کاربن فٹ پرنٹ کی کیلکولیشن میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ سپلائی چین ہوتی ہے. سپلائی چین مثال کے طور پہ آپ کوئی انڈسٹری جو ہے وہ منرلز منگوا رہی ہے, اورز منگوا رہی ہے, اس کو منرلز کو نکالنے میں, اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرنے میں جو ایمیشنز ہوئی ہیں, اسکوپ 3 کی ایمیشنز کہلاتی ہیں. اور اسکوپ 3 جو ہے وہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, اس کی کیلکولیشن خاصی مشکل بھی ہوتی ہے اور خاصی ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتی ہے. اسکوپ 1 اسکوپ 2 کی کیلکولیشن within 1 or 2 month ہو جاتی ہے. اسکوپ 3 میں تقریباً سال بھر لگ جاتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے میں, کیونکہ آپ کو بے شمار ایک انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک پورے دنیا ہوتی ہے, اس کے اندر اس میں بے شمار جگہوں سے سپلائی جاری ہوتی ہے, اور وہ تمام سپلائیز کو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرنے جاتے ہیں کہ کیا کیا کون سی سپلائیز کے کون سے فیکٹرز ہیں, اور ان فیکٹرز کے پھر لگا کے پھر ملٹیپلائی کیا جاتا ہے, تب جا کے اسکوپ 3 کی ایمیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے. کوئی بھی انڈسٹری ہو, اسکوپ 1 اور اسکوپ 2 کی ایمیشن جو ہوتی ہیں وہ اس کی ٹوٹل ایمیشنز کی ہارڈلی 20% ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ 20% ہوتی ہیں. جبکہ اسکوپ 3 جو ہوتی ہے وہ تقریباً لگ بھگ 80% آف دی ایمیشن جو ہوتی ہے اسکوپ 3 پہ بیس کرتی ہے. تو سب سے زیادہ جو انڈسٹری میں جو ایمیشن ہوتی ہیں اسکوپ 3 کی ہوتی ہیں, اس کی کیلکولیشن بھی سب سے مشکل ہوتی ہے, سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. زیادہ تر انڈسٹری جب اپنے کاربن فٹ پرنٹ کرواتی ہیں تو اسکوپ 1 اسکوپ 2 ہی نارملی وہ کرواتے ہیں, اور اسکوپ 3 جو ہے وہ بہت کم انڈسٹریز کرواتی ہیں, اور لیکن وہ بھی کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے حوالے سے جو ہے وہ ایک یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ اس کے پروٹوکول بنائے ہوئے ہیں, سائنس بیسڈ ٹارگیٹ انیشیٹیو رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. تو یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ اسٹیشنری کمبشن ہو سکتی ہے کسی انڈسٹری کے اپنی فیسلٹی پہ, ڈائریکٹ موبائل کمبشن ہو سکتی ہے, فیوجیٹیو ایمیشن ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایئر کنڈیشننگ ریفریجریشن سے بہت سی گیسز لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں, وہ فیوجیٹیو ایمیشنز کہلاتی ہیں. کچھ پروسیس کی ایمیشن ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو سیمنٹ انڈسٹری کی ایگزامپل دی تھی, وہ پروسیس کی ایمیشن ہوتی ہے. اور باقی وہ ہوتی ہے جو کہ اسٹیشنری کمبشن, جیسے کہ آپ نے فیول استعمال کر رہے ہیں, کوئلہ یا گیس یا ڈیزل استعمال کر رہے ہیں اپنی کسی اس میں, تو وہ کمبشن جو ہے وہ فیول ایمیشنز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیشنری کمبشن میں آتی ہے. تو موبائل کمبشن میں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے وہیکلز ہوتے ہیں, جو گاڑیاں ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے آپ کو ود ان کمپنی آپ استعمال کر رہے ہیں, یا آپ کی کمپنی میں جو پیسنجرز کو یا آپ کے جو امپلائی ہوتے ہیں, امپلائیز کو لانا لے جانے میں استعمال ہوتی ہے, وہ بھی اسی میں استعمال ہوتی ہے. پھر ڈائریکٹ ایمیشن میں اور وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیشنری ہوتی ہیں اور موبائل ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے موبائل میں گاڑیاں وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آگے چلیے گا. ڈائریکٹ ایمیشن جو ہوتی ہیں وہ اس میں فیوجیٹیو ایمیشن بھی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتایا, اور پروسیس ایمیشن ہوتی ہیں جو کسی پروسیس سے CO2 پروڈیوس ہو رہی ہو سکتی ہے. اچھا, اب اسکوپ 2 کو دیکھیے گا کہ اسکوپ 2 میں یہ ہوتا ہے کہ پرچیز الیکٹریسٹی ہوتی ہے, جو آپ کسی فیسلٹی سے خرید رہے ہیں الیکٹریسٹی, آپ کے پاس میٹر لگا ہوا ہے, وہ اس کے لیے اس سے جو ہوتا ہے, یا آپ نے پانی جو آپ خرید رہے ہیں اس میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ایمیشن اس کی بھی ہوتی ہیں, جو پانی کے پمپ یا اس کے جو پورا نظام ہوتا ہے اس میں بھی جو ایمیشن ہوتی ہیں. آپ کو ہیٹنگ کولنگ یا اسٹیم خرید رہے ہیں اگر کہیں سے, تو وہ بھی اس سے بھی جو ہے وہ کچھ ایمیشن ہوتی ہے. اسکوپ 2 میں شمار ہوتی ہیں. پھر اسکوپ 3 کا میں نے آپ کو بتایا کہ تمام جو ہے وہ یہ جو GHG پروٹوکول جو ہوتے ہیں, دراصل اس میں اسکوپ 3 کو جو 15 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. تو میں یہاں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہاں مجھے اندازہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں مختلف مکاتب فکر سے اور مختلف ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں سائنٹیفک ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, لیکن بنیادی باتیں جو ہے آپ کو آسان زبان میں جو ہے وہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی. تو آگے چلیے گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ سائنس بیسڈ ٹارگیٹ انیشیٹو جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو ہے وہ رکھے گئے.
اور ان کے مطابق جو ہے وہ اس میں مختلف پارٹنرشپ بھی جو ہے وہ مختلف کولیبریٹرز نے جو ہے وہ اس ان پارٹنر یعنی اس کو جو ہے وہ ڈیوائس کیے ہیں، جس میں کہ یونائٹڈ نیشنز کے یہ ہے، ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ ہے، اور ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر جو ہے وہ انہوں نے مل کے جو ہے اس کو رکھا تھا. تو ایک انہوں نے جو ہے وہ اس کی ایک اپروچ یہ کہ ایک کوئی انڈسٹری جو ہے وہ اپنے بیس ایئر، مثال کے طور پر میں اگر آج سے کہتا ہوں کہ 2025 میرا بیس ایئر ہے، 2025 سے میں کام شروع کروں گا اپنے کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے، تو مجھے ایک ٹارگیٹ ایئر سیٹ کرنا پڑے گا. لیٹ سپوز کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارگیٹ ایئر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 2035 میں کہتا ہوں کہ میں اپنے ایمیشن کو کم کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جو ہے وہ اس کے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ ٹارگیٹ ایئر سیٹ کرتے ہیں، کمپنی کی ایمیشن کی کیلکولیشنز کرواتے ہیں، جیسے اسکوپ 1 اسکوپ 2 اسکوپ 3 وغیرہ یہ سب کرواتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ٹارگیٹ مجھے کہاں لے کے جانا ہے، کیا اس کی میتھڈالوجی ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا. کہ یہ جب آپ اپنے پروجیکٹ کو رجسٹر کراتے ہیں اس میں سائنس بیسڈ ٹارگیٹ انیشیٹوز کے اندر، تو پھر آپ یہ تمام چیزیں اس میں مینشن کرتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرتے ہیں. بہت لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، یہاں تو دیکھنے میں بہت سمپل لگ رہا ہے، لیکن اس پہ سارا سال اس پہ لگ جاتے ہیں اس پروسیس میں. تو اس میں جو ہے یہ پہلے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر آپ کو صرف یہ ایک آئیڈیا دینا تھا کہ کاربن فٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے، کاربن فٹ پرنٹ کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو پھر آپ جو ہے وہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے، اور اس میں کیا چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں. آگے چلیے گا جیسے مثال کے طور پر کسی بھی کمپنی کی ایمیشنز کی کیلکولیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی انوینٹری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں تقریباً 95% تک آپ کو جو ہے وہ ایمیشنز کی سورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں کاربن کریڈٹس وغیرہ کو شامل نہیں کر سکتے. اگر آپ فٹ پرنٹ کیلکولیٹ کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہاں پر میں نے اس سے کاربن کریڈٹ پرچیز کر لیے تو وہ فٹ پرنٹ میں سے مائنس کر دیں گے. وہ اس اسٹیج پہ مائنس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس اسٹیج پہ آپ جو ہے وہ صرف اس کو چیزوں کو انکلوڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور اوائڈڈ ایمیشنز کو بھی آپ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اس میں، جو کہ آپ نے کسی بھی اپنے طریقے کار سے اس کو کسی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایمیشن کو اوائڈ کیا تو وہ آپ اس ایمیشن کو آپ اس میں سے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ٹارگیٹس ہوتے ہیں. لانگ ٹرم میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 5 سے 10 سال تک جو ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں، مینشن کر سکتے ہیں کہ 5 to 10 ایئرز میں یہ شارٹ ٹرم ٹارگیٹس ہوتے ہیں. یہ میڈیم ٹرم کہتے ہیں. لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ 25 ایئرز تک آپ کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھا کاربن فٹ پرنٹ کے بارے میں. کاربن فٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے، کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور یہ جب آپ کوئی کمٹمنٹ جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے. کہ اگر آپ نے اگر کسی انٹرنیشنل رجسٹری میں کمٹمنٹ کر دی کہ ہم کاربن فٹ پرنٹ کام کریں گے تو پھر آپ کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی انڈسٹری کے اوپر ایک نیگیٹو چیک لگ جاتا ہے کہ نیگیٹو مارک آ جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنے ٹارگیٹ انہوں نے پورا اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. تو یہ بہت ساری انڈسٹری جو پاکستان میں خاص کر رجسٹرڈ ہیں کاربن فٹ پرنٹ ایمیشن ریڈکشن کے لیے، جو رجسٹرڈ ہے سائنس بیسڈ ٹارگیٹ انیشیٹوز کے تحت، تو انہوں نے کئی ایسی کمپنیاں جنہوں نے بڑی کمٹمنٹس کر لی ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں کہ وہ کیسے اس کمٹمنٹ کو پورا کریں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے آڈٹ کا پروسیس، جو کہ جیسے کہ ابھی کاربن کریڈٹ کے حوالے سے کامران صاحب نے بتایا تھا، اسی طریقے سے کاربن فٹ پرنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ باقاعدہ آڈٹس ہوتے ہیں. اس میں باقاعدہ اس کے جو ہے وہ کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، ٹیمز آتی ہیں جو کیلکولیٹ کرتی ہیں اور وہ ویریفائی کرتی ہیں کہ جو آپ نے فٹ پرنٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس طرح سے پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ جو بھی آپ انیشیٹو ہے وہ لیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے کوئی اگر سوال ہو کسی کا تو